बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 1 जून और दिन है इतवार का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने एक मुलाकात की रिक्वेस्ट की थी बनी गाला में। इस रिक्वेस्ट पर उन्हें इनकार हुआ। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। जिन लोगों के जहनों में यह था कि इमरान खान साहब के साथ जो बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं या इस किस्म की खबरें सामने आ रही हैं और इमरान खान साहब कोई डील कर लेंगे, इतना सा भी अगर किसी को शक था तो वो भी अब दूर हो चुका है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कश्तियां जला दी हैं। इमरान खान साहब उसी सख्त मौकिफ के ऊपर डटे हुए हैं। अपनी पार्टी को इमरान खान ने अब ये दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि अगर आप मजम्मत नहीं कर सकते या डट कर खड़ा नहीं हो सकते, ओहदों को छोड़ दें, पार्टी को छोड़ दें और चुप कर बैठ जाएं और उनको मौका दें जो कि डट सकते हैं वो फ्रंट पर आएं। जो तहरीक इमरान खान साहब ने ऐलान किया है, ये तहरीक यूं ही नहीं चलेगी पूरे मुल्क में। ये एक फाइनल कॉल है इमरान खान साहब की। और अदालतों से तो इमरान खान साहब वैसे ही कहते हैं कि ये तो जाहिर सी बात है 26वीं तरमीम के बाद जिस तरह से जजेस लाए गए हैं कोई उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फाइनल स्टेज में अब चीज़ें चली गई हैं। इस पर भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जी। तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली के अगेंस्ट भी पार्लियामेंट में इमरान खान साहब ने महाज गर्म करने का ऐलान कर दिया है। अदम एतमाद लाई जाएगी, इस पर भी कुछ तफसीलात है। इमरान खान साहब ने क्या ऐलान किया है। सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं वो मजीद फंसते जा रहे हैं, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपको बताता चलूं कि इमरान खान साहब ने 2 ट्वीट्स की हैं और इन 2 ट्वीट्स में जो पिछले 1 महीने के दौरान मामलात चल रहे थे बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से चीज़ें थीं। खबरों में ये नहीं था कि बिल्कुल ही फेक थीं, चीज़ें थीं। इमरान खान साहब को पैगामात पहुंचाए जा रहे थे, डील के पैगामात इमरान खान साहब को पहुंचाए जा रहे थे। मज़ीद सख्तियाँ भी की जा रही थी, कहीं से थोड़ा बहुत रिलीफ भी मिल रहा था मुलाकातों के हवाले से। यहाँ तक चीज़ें ठीक है, लेकिन सवाल ये था कि नतीजा क्या है इसका। इमरान खान साहब कहाँ पर खड़े हैं, क्या ब्रेक थ्रू हुआ है। तो ये 2 ट्वीट्स इमरान खान साहब की मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिसका अगर मैं आपको खुलासा या वन लाइनर बताऊँ तो इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया और इमरान खान साहब डटे हुए हैं। और जहनी तौर पर इमरान खान साहब ने खुद को ये तैयार कर लिया है कि सारी ज़िंदगी भी जेल में रहना पड़ा तो मैं जेल में रहूँगा। ये इमरान खान साहब ने खुद को जहनी तौर पर तैयार कर लिया है। और ख़ास तौर पर 26वीं तरमीम के बाद, क्योंकि 26वीं तरमीम से पहले अदलिया से फिर कुछ उम्मीद थी कि वहाँ से अहकामात आएंगे, आज़ाद अदलिया है। 26वीं तरमीम के बाद तो सब कुछ ख़त्म हो गया ना, तो उसके बाद इमरान खान साहब ने इस तरह से खुद को तैयार कर लिया। लेकिन ज़ाहिर सी बात, जब मकसद बड़ा होता है ना तो उसके लिए कुर्बानी भी बड़ी होती है। जिस तरह से नेल्सन मंडेला या दुनिया में और बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो मौजूद हैं कि कितने बरस उन्होंने जेल में कैद काटी और फिर उस कैद के बाद इनकलाब आया, इसका भी विटनेस जो है वो हिस्ट्री ने किया। तो एक तो ये आपको क्लियर करता चलूँ कि एब्सोल्युटली नॉट है। और दूसरा, अब इमरान खान साहब ने सीने में छुपे अपने राज जो हैं वो खोलना शुरू कर दिए हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर, इनके हवाले से इमरान खान साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया है और कहा है कि उस वक्त ये आर्मी चीफ नहीं थे, डीजीसी थे गालबन, और इन्होंने एक मुलाकात की रिक्वेस्ट की थी। वो कहानी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ जी। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया है आपको वो बताता हूँ जी। इसमें ओवरऑल इमरान खान साहब ने चीज़ें जो है वो कही हैं, 9 मई के हवाले से भी कही हैं, लंदन प्लान के हवाले से भी कही हैं। जो हक पर खड़ा होता है वो हारता नहीं है। अल्लाह ताला का कुरान पाक में फरमान है कि मैं किसी ऐसी कौम को तबाह नहीं करता जो हक सच पर खड़ी होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है मगर नाइंसाफ़ी का नहीं। झूठा और धोखेबाज खुद ब खुद बेनकाब हो जाता है। 9 मई दर हकीकत लंदन प्लान का हिस्सा था, जिसका मकसद ही मुल्क की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना था, जिसमें मुझे और दीगर पार्टी अरकान और कारकुनान को पहले से तयशुदा मनसूबे के तहत जेल में डाला गया। हमारा मैंडेट लूट कर चोरों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। हम पर हर तरह की फस्तायत के पहाड़ तोड़े गए, हमारे लोगों पर गोलियां चलाई गईं और हम पर झूठे केसेस बनाए गए। ये इमरान खान साहब ने 9 मई के हवाले से कहा है। मैंने बतौर वज़ीर-ए-आज़म जनरल आसिम मुनीर को डीजीआईएसआई उस वक्त थे कि ओहदे से हटाया, तो आसिम मुनीर ने अपने ज़राए से बुशरा बीबी तक रसाई की कोशिश की कि मैं इस हवाले से आपसे बात करना चाहता हूँ, जिस पर बुशरा बीबी ने साफ इनकार कर दिया कि मेरा इन मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा आपसे मुलाकात
نہیں کروں گی، اس وقت جب ہٹایا گیا۔ یہ عمران خان صاحب 3 سال پہلے کی یہ بات ہے یا اس سے پہلے کی یہ بات ہے۔ آج عمران خان صاحب یہ بات جو ہے وہ کھول رہے ہیں، اوپن کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے جو موقف اپنائے رکھا وہ بھی سخت تھا، لیکن بالکل پیک کے اوپر نہیں تھی چیزیں، بالکل پیک کے اوپر چیزیں نہیں تھیں، کچھ نہ کچھ سپیس تھی۔ تو اب عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کر دیا نا، عمران خان صاحب نے تمام جو کشتیاں وہ جلا دی ہیں، اور یہ جو تحریک کا عمران خان صاحب نے اعلان کیا اور پھر ساتھ یہ کہا ہے کہ جو بزدل ہیں یا جو ڈٹ کر نہیں کھڑے ہو سکتے، بزدل ورڈ تو نہیں عمران خان صاحب نے یوز کیا، یہ کہا جی کہ جو ڈٹ کر نہیں کھڑے ہو سکتے وہ پیچھے ہو جائیں، اور جو ڈٹ سکتے ہیں وہ آئیں، کیونکہ وہی تحریک کو چلا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک فائنل تحریک ہے جو عمران خان صاحب چلانے جا رہے ہیں۔ اچھا، بشرا بی صاحبہ نے انکار کیا۔ بشرا بی بی کی گزشتہ 14 ماہ کی ناحق قید اور جیل میں ناروا سلوک کے پیچھے جنرل عاصم منیر کا یہ انتقامی رویہ ہی کار فرما ہے۔ یعنی کہ یہاں پر عمران خان صاحب غالباً یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب موجودہ آرمی چیف صاحب کو انہوں نے DGI کے عہدے سے ہٹایا تو اب وہ کوئی انتقامی کارروائی کر رہے ہیں، اور بشرا بی صاحبہ نے انکار کیا ملاقات سے، تو ان کے اوپر جو کوئی انتقامی کارروائی ہے، عمران خان صاحب پریشر ڈالنے کے لیے عمران خان صاحب پر یہ کچھ کیا جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے مجھے زیر کرنے کے لیے جس طرح میری اہلیہ بشرا بی بی کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اسی طرح پاکستان کی تاریخ میں آمریت کے دور میں بھی کبھی نہیں ہوا۔ ان پر آنت کا الزام تھا جو کہ ثابت بھی نہیں ہوا، لہٰذا ایک کیس سے دوسرے کیس میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے۔ وہ ایک گھریلو خاتون ہے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ 4 ہفتوں سے میری اہلیہ سے ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی۔ جیل ضابطے کے مطابق کل میری اپنی اہلیہ سے ملاقات کا دن طے تھا، مگر عدالتی حکم کے باوجود طے شدہ شیڈول کے مطابق ہماری ملاقات نہیں کروائی گئی۔ کل ہمارے ایک MNA عبداللطیف چترالی کو 9 مئی کے جھوٹے مقدمے میں سزا سنائی گئی۔ کس ثبوت کی بنیاد پر؟ اسی طرح ڈاکٹر یاسمین کو جیل میں رکھا گیا ہے، اور شاہ محمود قریشی اگر مطلوبہ بیان دے دیں تو انہیں قید سے خلاصی مل جائے۔ دہشت گردی عدالت اور تمام ججز سب ملے ہوئے ہیں، کیونکہ 9 مئی کی جو CCTV فوٹیجز چوری ہوئی ہیں، ججز ان کو پیش کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ کسی جج نے ہمت نہیں کی کہ وہ CCTV فوٹیج منگوائے اور ثبوتوں کی روشنی میں فیصلہ سنائے۔ ہم بے قصور ہیں اور ہمارے لوگوں کو ثبوتوں کی عدم موجودگی اور بغیر فیئر ٹرائل کے سزائیں سنائی گئی ہیں۔ ہم تمام عدالتوں میں 9 مئی کی CCTV فوٹیج منگوانے کے لیے درخواست دیں گے۔ میں نے 9 مئی اور 26 نومبر کے قتل عام کی منصفانہ تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا تھا، جس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ پاکستان میں عدلیہ اتنی ڈسگریسفل کبھی نہیں تھی جتنی آج ہے۔ پہلے ایک جسٹس منیر تھا جسے اس کے ناجائز فیصلے کے باعث دنیا جانتی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے بھی وہی روش اختیار کی۔ اب سارے ججز ملے ہوئے ہیں اور صرف اپنی نوکریاں بچانے کے چکر میں ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ ہے وہ کیا ہے ان سخت الفاظ سے اور نام لے کر۔ عمران خان صاحب نے بیچ میں عمران خان صاحب نے کچھ ٹویٹس ایسی آئی تھیں جن میں نرم ایک لینگویج تھی اور کوئی نام نہیں لیا گیا، تو اچانک سے یہ سخت ٹویٹ کرنا مطلب صاف ہے کہ عمران خان صاحب نے تمام کشتیاں جلا دی ہیں، جو کچھ بچا کچا تھا بھی وہ بھی اب ختم، اور عمران خان صاحب نے یہ فائنل کال دی ہے تحریک کی۔ مزید عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے جی کہ پارٹی کے تمام عہدیداران کو پیغام ہے کہ جس میں بھی دباؤ برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے وہ عہدے سے الگ ہو جائے اور اپنی جگہ انہیں موقع دے جو پریشر برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا کم حوصلہ عہدیداران برائے مہربانی خود ہی پیچھے ہٹ جائیں تاکہ ان کی جگہ ہم دلیر اور نظریاتی ورکرز کو آگے لائیں جو قانون اور آئین کی بالادستی اور حقیقی آزادی کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو سکیں۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اس قدر ظلم نہیں ہوا جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا۔ ایسے میں ہمارے پاس ملک گیر احتجاج کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ میں خود جیل سے بطور پارٹی سربراہ احتجاج کی قیادت کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے جتنے احتجاج ہوئے جو اس کی قیادت کر رہا تھا اس پر عمران خان صاحب نے عدم اعتماد کیا ہے کہ انہوں نے لیڈ صحیح نہیں کیا، اور اس لیے عمران خان صاحب خود اس کو لیڈ کریں گے۔ میں نے پوری پارٹی کو پیغام بھیج دیا کہ ملک گیر عوامی احتجاج کی تیاری کریں۔ ہمارے پرامن احتجاج پر گولیاں چلائی جاتی ہیں، اب ہم گولیاں نہیں کھائیں گے۔ پوری قوم اور اوورسیز پاکستانیوں کو ہدایت دیتا ہوں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں پرامن احتجاج کے لیے کمر کس لیں۔ تو عمران خان صاحب نے جو ہے یہ ایک جو کال ہے وہ دے دی ہے، اور اس کال سے بھی یہ اشارہ مل رہا ہے جی جو عمران خان صاحب نے یہ ٹویٹ کی ہے کہ انف از انف،
جتنا، اور عمران خان صاحب نے یہ کہہ بھی دیا کہ جتنا ہمیں دیوار سے لگایا گیا ہے اس سے زیادہ اب ہم دیوار کے ساتھ نہیں لگیں گے، آلریڈی ہم مطلب چن چکے ہیں دیوار کے اندر، اور کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ ہے وہ کر دی ہے۔ دوسری خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جی وہ ہے اسپیکر قومی اسمبلی کے اگینسٹ عدم اعتماد کا اعلان۔ پارلیمنٹ میں بھی عمران خان صاحب نے محاذ گرم کر دیا ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے جی کہ اسپیکر قومی اسمبلی جس طرح سے ایوان کو چلا رہا ہے ہم اس کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے، اس کے ہوتے ہوئے ایوان سے اراکین قومی اسمبلی کو اغوا کیا گیا، ہمارے ایم این ایز کی تقاریر سینسر کر دی جاتی ہیں، اڈیالہ جیل کے باہر پارلیمنٹیرینز پر تشدد ہوتا ہے، مگر یہ ہر معاملے میں ممبران قومی اسمبلی کی نمائندگی میں ناکام رہا ہے۔ اسپیکر ایاز صادق ہیں قومی اسمبلی، ان کے اگینسٹ بھی عدم اعتماد لانے کا اعلان عمران خان صاحب کی جانب سے کر دیا گیا ہے۔ مزید آپ کو بتاتا چلوں جی کہ نواز شریف جو ہیں جی وہ لندن روانہ ہو چکے ہیں، اور جو عید الاضحیٰ ہے وہ لندن میں گزاریں گے، خبر یہ ہے، اور خبر یہ بھی ہے کہ میڈیکل چیک اپ کے بعد وہ پاکستان واپس آ جائیں گے۔ اب اس سے پہلے جب وہ لندن گئے تھے میڈیکل چیک اپ کے لیے تو بڑا عرصہ لگ گیا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے جب ڈیل ہو گئی، لندن پلان مکمل ہو گیا، اور پھر اس کے بعد یہاں پر ایئرپورٹ پر جا کر جو عدالتی عملہ تھا انہوں نے وہ جو تھم امپریشنز تھی وہ لیں، تب نواز شریف صاحب جو ہے واپس آئے تھے، تو اب دوبارہ وہ لندن چلے گئے ہیں، دیکھیں اب ان کی جو واپسی ہے وہ کب ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب نے جو انکار کر دیا اس کی جو تصدیق ہے اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ سمجھے جانے والے جو صحافی ہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ عید سے قبل عمران خان کی رہائی کا کوئی امکان نہیں۔ عمران خان کی ممکنہ رہائی کے حوالے سے افواہوں کی نیب اور حکومتی ذرائع نے بھرپور تردید کی ہے۔ ایک اعلیٰ سرکاری افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا نہ کوئی مفاہمت ہے، نہ کوئی بات چیت، اور نہ ہی کوئی پیشکش موجود ہے۔ انصار عباسی صاحب نے کہا، اب یہی انصار عباسی صاحب ہیں جی جو پہلے بھی کہتے تھے، اور بہت ساری خبریں اس قسم کی سامنے آئی تھی جی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، عمران خان صاحب کو اتنی پیشکشیں کر دی گئی ہیں، عمران خان صاحب سے ڈیل مانگی جا رہی ہے، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے جی، یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ان ڈیلز کا کیا ہوا، عمران خان نے انکار کر دیا، نہیں کیا یا کیا ہوا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے جی کہ عمران خان صاحب، اور اس وقت یہ بھی دعوے کیے جاتے ہیں عمران خان صاحب رہا ہونے والے ہیں، عید عمران خان صاحب گھر پہ گزاریں گے، اور اب کہا جا رہا ہے جی کہ کوئی امکان نہیں ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں کوئی ڈیل کی جو پیشکش ہے ان کے سامنے نہیں ہے۔ کیا ریزن ہے جی کہ عمران خان صاحب نے انکار کر دیا؟ اب سبکی سے بچنے کے لیے وہ جو ذرائع سے خبریں چلوائی جا رہی تھی جی، اب ذرائع سے یہ دی جا رہی ہیں جی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ چیزیں بالکل تھیں۔ عمران خان صاحب کو جو پیشکشیں ہیں وہ بار بار کی گئی، عمران خان صاحب سے ڈیل جو ہے وہ مانگی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ سکندر سلطان راجہ جو ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک انکشاف کیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی۔ حیران کن طور پر الیکشن دھاندلی کی اپیلیں چیف الیکشن کمشنر ہی کے پاس جا رہی ہیں، جو اس دھاندلی کا سہولت کار اور مینڈیٹ چوری کی ٹیم بھی ہے۔ یعنی کہ سکندر سلطان راجہ بطور الیکشن کمشنر انہوں نے مینڈیٹ چوری میں سہولت کاری فراہم کی، اور وہ اس دھاندلی میں جو ہے وہ شامل ہیں، اور دھاندلی کے اگینسٹ جو کیسز ہیں وہ بھی انہی کے پاس لگ رہے ہیں۔ 26ویں یعنی ترمیم کا مقصد ہی یہ تھا کہ 8 فروری کے الیکشن فراڈ کو تحفظ فراہم کیا جائے اور تحریک انصاف کو وکٹمائز کیا جائے۔ تو سکندر سلطان راجہ کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں جی کہ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے رانا ثناءاللہ نے کل انکشاف کیا نا جی کہ قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اپنا جو بغض ہے جی وہ پھر عمران خان صاحب کے اوپر جو نکالا، بلے کا نشان لیا، اور اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو تھا وہ بھی شامل تھا۔ تو یہ جو سارا گٹھ جوڑ ہے بظاہر یہ سارا آہستہ آہستہ مزید بے نقاب جو ہے وہ ہونا شروع ہو گیا، اور ان کے اندر سے جو آوازیں ہیں وہ بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ آخر میں سمڑیال جو سیالکوٹ کا حلقہ ہے جی، یہاں پر جو الیکشن ہو رہا ہے آج PP 52، یہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے، سب کو یہ معلوم ہے۔ ہاں فارم 47 نکلتے ہیں، تو جس طرح 17 نشستوں والوں کی حکومت بنا دی گئی ہے اس طرح سے یہ الیکشن بھی ان کو جتوایا جا سکتا ہے۔ گراؤنڈ کی جو سچویشن ہے جی دھاندلی بالکل عروج پر ہے، ایون کہ RO آفس کے اندر سے جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو نکال دیا گیا۔ اب وہ PTI کے پولنگ ایجنٹس کو کیوں نکالا گیا ہے؟ PTI جو ہے اس نے فائٹ کیا، عالیہ حمزہ جو ہے وہ ایکٹیو ہیں، ابھی تک فائنل ریزلٹس تو نہیں آئے، لیکن یہ جو حلقے میں الیکشن ہوئے ہیں سمڑیال PP 52 میں، اس میں سے ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا، کیونکہ یہ جو چنتخب ہیں، جو ان کے سہولت کار ہیں، جو ان کے ہینڈلرز ہیں، وہ اصل میں آپ کو مایوس جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ مایوس کرنے کی کس طرح سے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ذہنی طور پر یہ سوچ لیں کہ
آپ ووٹ ڈالیں یا نہ ڈالیں اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ فارم 47 جاری ہو جائے گا اور مرضی کے نتائج آئیں گے۔ جب آپ یہ سوچیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا جی کہ آپ پھر ووٹ ہی ڈالنے نہ جائیں۔ جب ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ مایوس ہو گئے ہیں، اور جو سہولت کار اور ہینڈلرز ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو مایوس کر دیا جائے۔ مایوس کریں گے تو مایوس کرنے کے بعد پھر آپ بیٹھ جائیں گے، پھر آپ کی آواز نہیں نکلے گی اور عمران خان کے ساتھ آپ کھڑے نہیں ہوں گے۔ تو یہ اصل مقصد ہے، مایوس نہیں ہونا، فارم 47 جاری کریں، جو کچھ مرضی کریں، آپ نے اپنے ووٹ کا جو حق ہے وہ ضرور استعمال کرنا ہے، اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ اور عمران خان صاحب تحریک کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے، تیاریاں جاری ہیں۔ دیکھیں اب یہ جو تحریک ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخی طور پر ایک بڑی تحریک ہوگی جو عمران خان صاحب چلائیں گے۔ رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔